MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वानश शयातीन व कानश शैतानु लिरब्बिही कफ़ूरा वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुनकहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा वलिहसबिहा वलिजमालिहा वलिदीनिहा फज़फ़र लिज़ातिद्दीन तरिबत यदाक औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन और ख़ुसूसन मेहमान मुअज़्ज़म जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती उसामा साहब कासमी दामत बरकातुहुम जो इस वक्त स्टेज पर रौनक अफरोज़ हैं। मैंने ये सोचा था कल मेरी बात हो गई थी, आज मुझे छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन फिर भी नाज़िम जलसा कमेटी, मदनी जलसा कमेटी के ज़िम्मेदारों और ख़ास तौर पे उलमाए किराम का हुक्म सर आंखों पर, इसलिए थोड़ी देर के लिए मैं बैठ गया हूँ। जनाब हाफिज़ व क़ारी रिहान साहब ने मुझे यहाँ बिठा दिया है और बहुत बड़ी बात यह है कि मेरे लिए कि मैं मदरसे में पढ़ाता हूँ तो मैं जलसे में बहुत कम देर बैठता हूँ। हज़रत मौलाना जलाल साहब सदर जमीयत उलमा ओडिशा साबिक़ और अमीर शरीयत सालिस रहिमहुल्लाह जो इस जलसे की सदारत किया करते थे, हम सब की रहबरी रहनुमाई करते थे, तो हज़रत वाला के चले जाने की वजह से नौजवानों ने हुस्न ज़न की बुनियाद पर मुझे यहाँ बिठाया है। और चूँकि अभी सबक बंद है, इम्तिहान होने वाला है, इसलिए मैं इतनी देर बैठ गया, वरना मैं इस मामले में बहुत पक्का आदमी हूँ। मैं उस जगह में जलसे में जाता हूँ, बाहर भी अगर वो 12 बजे से पहले देते हैं तो मैं उस जलसे में दोबारा अगर दावत देते हैं हाजिर होता हूँ, अगर वो मेरा 12 बजा देते हैं तो मैं नहीं जाता हूँ। उसके बाद मैं वहाँ हाजिर नहीं होता। कई जगह ऐसे हैं जहाँ आज भी फ़ोन आ रहे थे, मैंने आज भी उनको मना कर दिया कि मैं हाजिर नहीं हो सकता, इसलिए कि ला युल्दग़ुल मर्अु मिन जुहरि मर्रतैन, एक सुराख से आदमी 2 मरतबा डसा नहीं जाता। मैं ये कहा करता हूँ, जलसा करने वाले, कराने वाले ज़िम्मेदारों से एक बात कहता हूँ कि जलसा सुनने का माहौल बनाइए कि आदमी सुनकर अमल करे, जलसा देखने का माहौल न बने। मेरे दोस्तों, जलसा सुना जाता है 11 या 12 बजे से पहले तक, उसके बाद ज़बरदस्ती लोग जलसा सुनते हैं। मदनी जलसा कमेटी से मैं अदब के साथ दरख्वास्त करूँगा कि आइंदा इस बात का ख्याल रखें कि 12 बजे के अंदर आपका मामला ख़त्म हो जाए। हो सकता है ये बात आपके हलक से नीचे ना उतरे। नौजवानों, याद रखो, असल जलसे का मकसद जो है वो फौत हो जाता है। और जलसा इतनी देर रात तक बहुत से लोगों की नमाजें छूट जाती है फजर की, इसका ज़िम्मेदार हम होंगे, आप होंगे, मुकर्रिर होगा, ज़िम्मेदार होंगे। इसलिए इस बात का ख्याल करें कि जलसा जिस तारीख का है उसी तारीख के अंदर ख़त्म करें, इसलिए कि 12 बजे के बाद तारीख बदल जाती है। आजकल बहुत से लोग शुगर के मरीज़ होते हैं, शुगर के मरीज़ों के लिए ज़्यादा देर बैठना बड़ा दुश्वार होता है, उनको बार बार इस्तिंजे की, पेशाब की ज़रूरत पेश आती है। जैसे एक मरतबा मिर्ज़ा गालिब सो रहे थे, मिर्ज़ा गालिब बोतल चढ़ा लेते थे और उस दिन ज़्यादा ले लिया था, सो गए और सोने की हालत में बिस्तर पर पेशाब कर दिया। जब पेशाब कर दिया, सुबह को उनकी बीवी ने कहा कि आपने बिस्तर खराब कर दिया, पेशाब कर दिया है। तो मिर्ज़ा गालिब तो शायर थे, उन्होंने बीवी की तसल्ली के लिए एक शेर कहा कि नाकाम ये इश्क में ये हाल हुआ गालिब, नाकाम ये इश्क में ये हाल हुआ गालिब, आंसू निकल रहे हैं रास्ते बदल बदल के। आप कुर्सी खराब नहीं करिएगा, इसलिए कि जनाब अल्लामा मौलाना उसामा साहब स्टेज पर रौनक अफरोज़ हैं। उनके बाद भी एक मेहमान जो कलकत्ता से तशरीफ़ लाए हैं, मुफ्ती सोराब साहब दामत बरकातुहुम का भी खिताब होना है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, नौजवानों,
آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمان ہر چیز کرتا ہے، ہر کام کرتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق کرنا نہیں چاہتا ہے۔ کوئی بھی دوست بزرگوں، کوئی بھی عمل ہمارا اگر اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف ہوگا وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم حج و زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اگر وہ طریقے مصطفیٰ کے مطابق ہے تو قبول ہے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، طریقے مصطفیٰ کے مطابق تو قبول ہے۔ روزہ رکھتے ہیں، طریقے مصطفیٰ کے مطابق تو قبول ہے۔ زکوٰۃ دیتے ہیں، طریقے مصطفیٰ کے مطابق تو قبول ہے۔ حج کرتے ہیں، طریقے مصطفیٰ کے مطابق تو قبول ہے۔ اللہ نے یہی چاہا کہ حکم میرا ہو، طریقہ میرے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ میرے دوست بزرگوں، قرآن پاک میں نماز کا حکم دیا، تقریباً 750 مقام پر اللہ نے نماز کا حکم دیا، طریقہ نہیں بتایا۔ روزے کا حکم دیا، طریقہ نہیں بتایا۔ زکوٰۃ کا حکم دیا، طریقہ نہیں بتایا۔ حج کا حکم دیا، طریقہ نہیں بتایا۔ طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اللہ نے چاہا حکم میرا ہو، طریقہ میرے حبیب سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ اللہ کہتے ہیں اللہ نے ایک نمونہ دیا ہے، ایک کارڈ دیا ہے، ایک ماپ دیا ہے محمد الرسول اللہ کا، اسی طریقے پہ آؤ گے کامیاب ہوگے۔ اللہ اعلان کرتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ قرآن کہتا ہے اے پیغمبر کہہ دیجئے، سمجھا دیجئے، اپنی امت کو بتلا دیجئے، اگر اللہ کا پیار چاہتے ہو، اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ کی توجہ چاہتے ہو، تم محمد الرسول اللہ کی اتباع کرو۔ طریق مصطفیٰ میں کامیابی ہے۔ اگر محمد کی اتباع کرو گے اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ محبت کرنے لگے گا، اللہ پیار کرنے لگے گا، اللہ متوجہ ہوگا۔ جب اللہ متوجہ ہوگا اللہ محبت کرنے لگے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ گناہوں کو معاف کر دیں گے، مٹا دیں گے، سمندر کے جھاگ کے برابر ہو، پہاڑ جیسے گناہ ہو اللہ چاہے گا معاف کر دے گا۔ اللہ اعلان کرتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ اللہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو اللہ چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک اللہ کے ساتھ شریک کرنا، اللہ کی ذات میں اللہ کی صفات میں شریک کرنا اللہ کا قانون یہ ہے، اللہ کا نظام یہ ہے، اللہ معاف نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اللہ کہتے ہیں اے لوگو اگر اللہ سے ملاقات کا یقین ہے، اعتماد بھروسہ ہے، نیک عمل کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من احبنی اتبع سنتی ومن اتبع سنتی کان معی فی الجنہ۔ اگر کسی کو مجھ سے محبت ہے تو میری اتباع کرے، میری سنت پر چلے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعزوا علیہا بالنواجذ۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے تم پر ضروری ہے، لازم ہے، کمپلسری نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ۔ اللہ کے نبی کہتے میرا طریقہ اور میرے بعد خلفاء راشدین کا طریقہ ہے، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا رسول بھیجا ہدایت کا سرچشمہ، ہدایت کا نمونہ دے کر۔ میرے دوست بزرگوں اللہ کے نبی رحمت کونین کا طریقہ چلے گا تو کامیاب ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلامی دین
دینن فلن یقبل من، اللہ کے نبی کے دین کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں. محمد مصطفیٰ کا دین چلے گا، نہ موسیٰ کا، نہ عیسیٰ کا، نہ لوط کا، نہ نوح کا، نہ ابراہیم کا، نہ آدم کا، نہ یحییٰ کا، نہ زکریا کا، نہ کسی کا نہیں چلے گا. چلے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چلے گا. نوجوانوں، آج آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کی یہاں شادیاں ہوتی ہیں، مسلمان کی یہاں نکاح ہوتا ہے، مسلمان سارے خرافات، سارے رسم و رواج کرتا ہے، وہ کسی کی سننے کو تیار نہیں ہے، نہ علماء کی سنتا ہے، نہ قرآن و حدیث کی باتوں کو سننے کو تیار ہے. وہ وہی کرتا ہے جو گھر والے طے کرتے ہیں. شادیوں میں خرافات کرتا ہے، گانے بجانے کرتے ہیں، تبلے بجاتے ہیں. میرے دوست بزرگوں، دھینگا مشتی کرتے ہیں، رات کو ناچ گانے کر رہے ہیں، رات کو بے حیائی کرتے ہیں، رات رنگ رلیاں مناتے ہیں. دوست بزرگوں، یہ ہولی کی طرح بازار گرم کر کے رکھتے ہیں. نوجوانوں، یہاں تک کہ وہ ایک نوجوان جو دلہا بننے والا ہے، رات کو پیلے لباس پہن کے بیٹھتا ہے، وہ ہلدی لگاتا ہے، مہندی لگاتا ہے. ایسا بے حیا بے غیرت انسان جو اپنے آپ کو عورت بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اسے پتہ نہیں اللہ کے نبی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے. نوجوانوں، کوئی پوچھنا نہیں چاہتا، علماء سے معلوم کرنا نہیں چاہتے. ہزاروں خرافات شادیوں میں کرتے ہیں. کہیں پٹکا ڈال رہا ہے، کہیں سیرا ڈال کے چہرہ چھپاتا ہے، کہیں لوہا پکڑ کے دلہا بیٹھا ہے، ہلدی لگا کے بیٹھا ہے، مہندی لگا کے بیٹھا ہے، اور مرد دلہا سونے کی انگشتری پہنا ہوا ہے. منگوڑا بھکاری ہے، یہ مانگ کے لاتا ہے، ڈیمانڈ مانگتا ہے، یہ جا کر کے لسٹ بنتا ہے، پنچایت بیٹھتی ہے. ایسے پنچایت پر خدا کی لعنت برسے جو ڈیمانڈ لینے پر بیٹھتے ہیں اور تحریک کر رہے ہیں. نوجوانوں کی سیرت میں بتا دیا، یہ مانگ کے لانے والوں منگیڑے بھکاری بن کے جاتے ہو. تم منگیڑے ہو، یاد رکھو، گیزٹڈ بھکاری بن کے جاتے ہو. سردار بھکاری بنتا ہے، پنچایت بھکاری بنتا ہے، گھر والے بھکاری بنتے ہیں، اپنے بچے کے لیے ماں باپ بھیک مانگتے ہیں. یہاں تک کہ گاڑیوں کا مطالبہ ہوتا ہے. تمہاری وجہ سے بہت سی بچیاں ایسی بیٹھی ہیں جو رو رہی ہیں، سسکیاں لے رہی ہیں، ان کی عمریں گزرتی جا رہی ہیں. نوجوانوں، شرم کرو، تمہیں توبہ کرو کہ ڈیمانڈ ہم نہیں لیں گے، تلک ہم نہیں لیں گے، ہم مانگنے والے نہیں ہیں، ہم مانگ کر نہیں لیں گے. اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یحل لمال امرئ الا بطیب نفسی. اگر کوئی خوشی سے دیتا ہے لے لیا جائے، اگر کوئی اپنی جی کے خوشی سے جو کچھ دے قبول کر لیجئے. ورنہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ہمیں کوئی ڈیمانڈ نہیں چاہیے، ہم کوئی سامان نہیں لیں گے، لیکن جو دنیا کا دستور ہے جو بھی دو گے اچھا دو گے. یہ مانگنے کا ایک عجیب طریقہ ہے. میرے جوانوں، آج ڈیمانڈ مانگ کے لینے والوں بیوی پر ظلم زیادتی کرتے ہو، ظلم کرتے ہو. تمہیں پتہ بھی نہیں ہے ازدواجی زندگی کسے کہتے ہیں، تمہیں پتہ نہیں یہ بیوی تمہاری شریک زندگی ہے، شریک حیات ہے. آپ نے دیکھا ہوگا عائشہ نام کی لڑکی خودکشی کر رہی ہے. حرام ہے خودکشی کرنا حرام ہے. سینکڑوں بچیاں اسی لائن میں کھڑی ہوئی ہیں، اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے در پہ ہیں. وجہ کون ہے؟ وہ حرام ہے. موت، ایسی موت پہ جانے والی میری ماں، میری بہن، یہ حرام ہے. لیکن یاد رکھو نوجوان، کہیں نہ کہیں تم ذمہ دار ہو. یہ مجبور ہے، تم ظلم کرتے ہو، بیوی پر ہاتھ چلاتے ہو، مارتے ہو، گالیاں دیتے ہو. جس ازدواجی زندگی گزارنا تمہیں پتہ نہیں ہے. رحمت کونین، سرور کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ زوج مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عائشہ، جب تم مجھ پہ راضی ہوتی ہو میں جان لیتا ہوں، جب تم مجھ پہ ناراض ہوتی ہو میں جان لیتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کیسے پہچانتے ہیں؟ فرمایا کہ اے عائشہ، جب تم مجھ پہ راضی رہتی ہو، مجھ پر خوش رہتی ہو، جب قسم کھانے کا موقع آتا ہے تم قسم کھاتی ہو، واللہ ورب محمد، قسم ہے محمد کے رب کی، محمد کے رب کا نام لیتی ہو. لیکن جب تم مجھ پہ ناراض ہوتی ہو، قسم کھانے کا وقت آتا ہے تم قسم کھاتی ہو، واللہ
واللہ ورب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم کھاتی ہو؟ میرے جوانوں بتاؤ، استبادی زندگی گزار کر بتا دیا اللہ کے نبی نے۔ حضرت عائشہ گلاس میں پانی پیتی ہے، رحمت کونین کہتے ہیں عائشہ رک جاؤ، آپ گلاس کو پکڑتے ہیں، کہا کہ عائشہ بتاؤ تم نے منہ کہاں سے لگا کر پانی پیا ہے؟ اللہ کے نبی اسی جگہ منہ لگا کر پانی پیتے ہیں۔ آپ نے طریقہ بتا دیا، ظلم کرتے ہو، زیادتی کرتے ہو، زد و کوب کرتے ہو، دیمین کے چکر میں منگوڑے بھکاری بنتے ہو، خدا کے واسطے مانگو نہ تم سسرال سے جوڑے، خدا کے واسطے مانگو نہ تم سسرال سے جوڑے، خدا کا قہر برسے گا پڑیں گے قبر میں کوڑے، منگوڑے بن کے اپنی راہ میں اٹکاو نہ تم روڑے، پھنسے بدعات میں راہ خدا کو کیوں بھلا بیٹھے، جوانوں تم خودی کو اور خدا کو کیوں بھلا بیٹھے، نبی مصطفیٰ خیر الورا کو کیوں بھلا بیٹھے، یہ باراتی کا لے جانا شریعت میں نہیں جائز۔ باراتی لے کر جاتے ہیں، اور اتنا ہی نہیں کہتے ہیں ہمارا پریوار بہت بڑا ہے، خاندان بہت بڑا ہے، آج ایک شادی میں گیا 300 باراتی، یہ کھانے یعنی مرد اٹھ کے جسے کہہ دیجئے اللہ اکبر۔ ایک صاحب آئے مجھ سے کہنے لگے آپ کو نکاح پڑھانے جانا ہے، لڑکا آ کے مجھ سے کہتا ہے، میں نے کہا کہ میں نکاح پڑھا کے آ جاؤں گا، کھانا نہیں کھاؤں گا، کہتا آپ وہیں کھانا کھائیں گے۔ میں کہا واہ بابا جی کا فاتحہ حلوائی کی دکان پر، یہ تمہارے باپ کا گھر ہے، تم مجھے دعوت دیتے ہو۔ میں نے کہا لڑکی والا دعوت دے گا تو کھانا کھاؤں گا تو نہیں کھاؤں گا۔ میرے دوستو یہ باراتی پنچایت بیٹھ کے طے کرتے ہیں کتنے لوگ جائیں گے۔ اللہ کے بندے وہ لڑکی والا خوشی سے جتنے لوگوں کو دعوت دے دے، برا نہ مانیے۔ یہ باراتی کا لے جانا شریعت میں نہیں جائز، زبردستی کا یہ کھانا شریعت میں نہیں جائز، خسر سے مانگ کر لانا شریعت میں نہیں جائز، زمانہ یاد ہے راہ خدا کو کیوں بھلا بیٹھے، جوانوں تم خودی کو اور خدا کو کیوں بھلا بیٹھے، ہے بتلاتا تمہیں علم و یقین کا راستہ ساجد، ہے بتلاتا تمہیں علم و یقین کا راستہ ساجد، تمہیں دیتا ہے حب مصطفیٰ کا واسطہ ساجد، تمہیں دیتا ہے حب مصطفیٰ کا واسطہ ساجد، نہ پائے ٹوٹنے دین نبی سے رابطہ ساجد، نہ پائے ٹوٹنے دین نبی سے رابطہ ساجد، فنا کی راہ چلتے ہو بقا کو کیوں بھلا بیٹھے، فنا کی راہ چلتے ہو بقا کو کیوں بھلا بیٹھے، جوانوں تم خودی کو اور خدا کو کیوں بھلا بیٹھے، نبی مصطفیٰ خیر الورا کو کیوں بھلا بیٹھے۔ دوست بزرگ جوانوں، وقت کافی ہو چکا ہے، مہمان محترم تشریف فرما ہے، دو مہمان موجود ہیں الحمدللہ، بڑے قابل، بڑے مقتدر عالم، بڑے باصلاحیت عالم۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ان علماء کرام سے ملنے کے بعد کہ اللہ نے بہت سے کمالات سے نوازا ہے۔
اللہ ان کے بیان کو ہمیں سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مدنی جلسہ کمیٹی اور اس پورے علاقے کو قبول فرمائے، اور پورے علاقے، پورے اڑیسہ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، پورے ہندوستان کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔